बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान की ज़बरदस्त सियासी चाल के नतीजे में मुल्क में नए आम इंतखाबात की राह हमवार होगी है। और ज़राए का यह दावा है कि आम इंतखाबात मार्च के महीने में मुनक्किद होने के 90% इम्कानात पैदा हो गए हैं। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आपको यह भी बताएंगे कि दो अहम तरीन जर्नैलों के इस्तीफों की खबरों ने तमाम तर सियासी सूरत हाल भी बदल कर रख दी है। कप्तान इमरान खान की जानिब से एक और अहम तरीन और बड़ा सरप्राइज, और आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्यों कर सबसे आगे है, उसकी तफसीलात भी इसी अहम तरीन वीडियो में आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद 29 नवंबर को मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ओहदे की मुद्दत खत्म हो रही है, वो अपना ओहदा छोड़ रहे हैं। और 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के तौर पर अपना ओहदा संभालेंगे। अब माजी की क्या रवायात हैं वो आपके सामने रखते हैं। मामला कुछ यूं है कि जनरल आसिम मुनीर जो 6 सीनियर जर्नैलों में से सबसे पहले नंबर पर थे, जिनके नाम जो है वो जो है वो भिजवाए गए थे नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। उनके बाद जो 4 सीनियर जर्नैल हैं, जिनके नामों के अंदर जनरल साहिर शमशाद, जनरल अजहर अब्बास, जनरल नोमान महमूद और जनरल फैज़ हमीद शामिल हैं। इन चारों सीनियर जर्नैलों की रिटायरमेंट जो है वो अप्रैल 2023 बनती है, जबकि जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी रिटायरमेंट की तारीख थी 27 नवंबर, जिसको रिटेन कर दिया गया था और उनकी जो रिटायरमेंट थी उसको फ्रीज कर दिया गया था। अब इस सूरत हाल के अंदर के जनरल साहिर शमशाद, जो कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तौर पर उन्होंने अपना ओहदा संभाल लिया है, और माजी के अंदर अगर आर्मी चीफ जूनियर जर्नैलों में से लिया जाए तो उनके जो कोर्स मेट हैं, कोर्स बैच हैं, या जो सीनियर जर्नैल हैं, वो रिटायर हो जाया करते हैं। गुज़श्ता चंद दिनों से मीडिया के ऊपर जनरल अजहर अब्बास और जनरल फैज़ हमीद के ख़ानदानी ज़राए के हवाले से इस किस्म की खबरें मखसूस टीवी चैनल्स के ऊपर फैलाई जा रही थी कि जनरल अजहर अब्बास और जनरल फैज़ हमीद के ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक उन दोनों ने अर्ली रिटायरमेंट जो है वो लेने का फैसला कर लिया है। अगर देखा जाए तो आसिम मुनीर, जो कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनको अभी बनाया गया 29 नवंबर को जो अपना ओहदा संभालेंगे, उनकी रिटायरमेंट की डेट जो है वो जनरल अजहर अब्बास और जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट डेट से पहले थी। जनरल फैज़ हमीद और जनरल अब्बास, जो जनरल अजहर अब्बास हैं, उनकी निस्बत वो जूनियर जर्नैल है और उनकी जो रिटायरमेंट की डेट है वो 5 माह की बाद की बनती है। यानी जनरल अजहर अब्बास की जो तारीख है रिटायरमेंट की वो 27 अप्रैल 2023 है, और जनरल फैज़ हमीद की डेट जो है वो 30 अप्रैल 2023 है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर इस्लामाबाद के कुछ हलकों की जानिब से यह दावा किया जाता रहा 6 से 8 हफ्ते पहले, जब मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से एक प्रोसीजर शुरू किया जा रहा था, तो यह दावा किया गया कि जरदारी माफिया और शरीफ माफिया का यह ख्याल है कि अप्रैल के महीने तक किसी न किसी तरीके से मौजूदा आर्मी चीफ की जो तैनाती का मामला है उसको डिले किया जाए। या फिर यह खबरें भी आई कि 6 माह तक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत में मजीद तोसी कर दी जाए, और अप्रैल के महीने में यह बड़ी रिटायरमेंट हो जाने के बाद मई के महीने में नई तैनाती जो है वो की जाए। और इस हवाले से ज़राए की जानिब से यह दावा भी किया जाता रहा कि अगर जो है वो नवंबर के महीने में तैनाती कर दी गई और उसके बाद मामला इंतखाबात की जानिब बढ़ गया, मार्च या अप्रैल के महीने में अगर इंतखाबात हो गए, तो मार्च या अप्रैल के महीने में इंतखाबात होने के बाद इमरान खान के इलेक्शन जीतने की सूरत में, जो कि दीवार पर लिखा हुआ भी नजर आ रहा था कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत से आइंदा इलेक्शन जीत सकते हैं, उनके इलेक्शन जीतने की सूरत में वो आर्मी चीफ को तब्दील कर सकते हैं। और इस सूरत हाल में उनके पास ऑप्शन मौजूद होगा जनरल अजहर अब्बास और जनरल फैज़ हमीद, क्योंकि उस वक्त सीनियर तरीन जर्नैल होंगे। जनरल नोमान महमूद दूसरे नंबर पर, जनरल अजहर अब्बास पहले पर, और जनरल फैज़ हमीद तीसरे नंबर पर मौजूद होंगे। वाज़ेह रहे कि जनरल नोमान महमूद राजा के हवाले से कोई ऐसी खबरें सामने नहीं आई कि वो अर्ली रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं, लेकिन मखसूस मीडिया टीवी चैनल्स के जरिए जनरल फैज़ हमीद और जनरल अजहर अब्बास के हवाले से इस किस्म की खबरें जो हैं वो मीडिया की जीनत बनी। अब इसकी क्या वजूहात थी? इसकी भी यही वजूहात थी कि बाज़ जो माफियाज हैं वो सेफ साइड चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर मार्च या अप्रैल के महीने में इलेक्शन हो भी जाएं, तो इलेक्शन जीत कर अगर इमरान खान आ भी जाएं, तो अगर वो आर्मी चीफ को तब्दील भी करना चाहें तो उनके पास जो उस वक्त
جو ہے وہ جو سینئر جرنیلوں کا جو آپشن ہو ان کے اندر جو ہے وہ جنرل فیض حمید موجود نہ ہوں۔ بارہا عمران خان اس بات کا اظہار کر چکے، عمران خان یہ کہہ چکے کہ ان کے اوپر اس قسم کے الزام جو ہے وہ لگایا جاتا تھا کہ وہ شاید نئے آرمی چیف کے لیے جنرل فیض حمید کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ باخدا اس حوالے سے تو انہوں نے بھی غور ہی نہیں کیا تھا، جب اس قسم کا کوئی موقع آتا تو پھر دیکھا جاتا۔ لیکن بہرحال میڈیا کے ایک مخصوص حصے کے اوپر شریف مافیا اور زرداری مافیا کی جانب سے یہ تاثر بار بار پھیلانے کی کوشش کی گئی، بلکہ ایک ٹی وی پروگرام کے اندر تو بیٹھ کر خرم دستگیر صاحب نے یہ تک بھی فرما دیا کہ موجودہ رجیم جو چینج ہے وہ اس لیے کیا گیا کیونکہ نظر انہیں یہ آ رہا تھا کہ اگلے پلان کے مطابق عمران خان آئندہ 10 برس کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے، اور جنرل فیض حمید جو ہے وہ اگلے 10 برس جو ہے وہ 6 برس کے لیے پاکستان کے آرمی چیف ہوں گے، اور اس دوران تمام تر جو اپوزیشن رہنما ہے وہ کرپشن کے کیسز کے اندر جو ہے وہ جیلوں میں ہوں گے۔ اب اس قسم کی خبریں جب پھیلائی گئیں تو اس کے بعد پھر یہ جو تاثر ہے اس کو تقویت بھی دی جو ہے وہ دی گئی۔ اب اس وقت کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ باخبر حلقے اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بدھ یا جمعرات کے دن تک، یعنی 30 نومبر کو یا پھر 31 دسمبر 30 نومبر کو یا پھر 1 دسمبر کو اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اسمبلیاں توڑنے کا یہ فیصلہ آئندہ 2 ہفتوں کے اندر آپ کو امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر اس کے اندر کچھ رکاوٹیں بھی ڈالی گئیں، یعنی اگر کوئی طریقہ تم اعتماد بھی آ گئی پنجاب یا خیبر پختونخوا کے اندر، تو اس طریقہ تم اعتماد کو جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ بآسانی ناکام بنا سکتی ہے۔ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ جو پاکستان کی 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں ان میں سندھ اور بلوچستان اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں ہے۔ ان اسمبلیوں کو تو وہ ختم نہیں کر سکتے، لیکن ان اسمبلیوں کے اندر جو ان کے ارکان ہیں، یعنی سندھ اسمبلی کے اندر 26 اور بلوچستان اسمبلی کے اندر 6، ان کے وہ ارکان جو ہیں وہ استعفے دے سکتے ہیں۔ دوسری جانب سندھ جو ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبے ہیں، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی نہ صرف حکومت ہے بلکہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف ہی کے ساتھ ہے۔ اور ایسی صورتحال کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف کے یہ دونوں اسپیکر اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیتے ہیں، تو پھر اگر باقی اسمبلیاں نہ بھی ٹوٹیں، نیشنل اسمبلی نہ بھی ٹوٹے، سندھ اسمبلی نہ بھی ٹوٹے، بلوچستان اسمبلی نہ بھی ٹوٹے، تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان اسمبلی کو تحلیل کر دینے کے بعد آئین اور قانون کے مطابق اگلے 90 دنوں کے اندر نئے انتخابات کی طرف جانا ہوگا۔ یعنی ایسی صورتحال کے اندر اگر 15 دسمبر تک یہ دونوں اسمبلیاں ختم ہو جائیں تو پھر الیکشن 15 سے 20 مارچ تک ان دونوں صوبائی اسمبلیوں کے ہر صورت کروانا ہوں گے۔ اور ایک ایسی صورتحال کے اندر کہ اگر ان دونوں صوبائی اسمبلیوں میں عمران خان پہلے سے بھی بہتر پوزیشن لے کر 2/3 اکثریت پوزیشن لے کر پنجاب میں بھی آ جاتے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں تو آلریڈی ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے، اور اس صورتحال میں اگر نیشنل اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے، سندھ اور بلوچستان اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ ستمبر اکتوبر کے مہینے میں الیکشن میں جاتے ہیں، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ملک میں کیا صورتحال ہوگی کہ 2 صوبوں کی حکومتوں کے ساتھ اگر عمران خان 2 حکومتیں رکھتے ہوئے صوبوں کی اگر عمران خان نیشنل اسمبلی کے انتخابات کی جانب بڑھتے ہیں تو کتنے چانسز ہوں گے ان کے جیتنے کے۔ اسی حوالے سے پی ڈی ایم پریشان ہے، نواز لیگ پریشان ہے، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف، احسن اقبال، خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق سمیت شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور نواز شریف کہ جو رہنما ہیں نواز لیگ کے، ان کے بیانات یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ ان کی صفوں کے اندر کتنی بے چینی ہے۔ اور اگر ان دونوں اسمبلیوں کے ٹوٹنے کے بعد معاملہ نیشنل اسمبلی اور سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کے بھی تحلیل کرنے کی جانب جاتا ہے تو پھر یہ معاملہ بڑھ کر 1 ماہ تک آگے جا سکتا ہے۔ اگر اس کے اندر سپریم کورٹ یا دیگر عدالتیں بھی انٹروین کرتی ہیں، تمام آئینی اور قانونی پہلو اگر اس کے دیکھے جاتے ہیں، تو پھر جنوری کے مہینے میں یہ تمام اسمبلیاں اگر ختم کر دی جائیں تو پھر انتخابات اپریل کے مہینے میں منعقد ہو سکتے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر ہمیشہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پاکستان کی حکومتیں یہ دیکھتی رہی ہیں انتخابات کرانے سے پہلے کہ محرم اگر ہو، اگر رمضان المبارک ہو، چھوٹی عید ہو، بڑی عید ہو، یا اس قسم کے دیگر جو ہیں وہ دن ہوں اہم ترین، تو ان دنوں کے اندر پولنگ کرانے سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ اب پاکستان کے اندر 22 مارچ 2023 کو رمضان المبارک کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور عید الفطر 21 اپریل 2023 کو ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عام طور پر ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں الیکشن نہ کرائے جائیں، تو ایسی صورتحال میں 22 مارچ سے پہلے 15 سے 20 مارچ کی جو تاریخیں ہیں وہ عام انتخابات کے لیے اہم ہوں گی، ان پر غور کیا جا سکتا ہے اگر اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دی جائیں دسمبر کے مہینے کے اندر۔ لیکن اگر اسمبلیاں جنوری کے مہینے کے اندر تحلیل ہوں
تو پھر عید کے بعد الیکشن کے لیے 25 سے 30 اپریل کی جو تاریخ ہے وہ انتہائی اہم قرار دی جا رہی ہے۔ اب اس تاریخ کو دیکھتے ہوئے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر 25 سے 30 اپریل کی تاریخ میں نئے عام انتخابات ہوتے ہیں تو جنرل اظہر عباس 27 اپریل 2023 کو اور جنرل فیض حمید 30 اپریل 2023 کو جو ہے وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ اب ان تمام تر ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جائے تو پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بڑی ہی واضح ہو جاتی ہے۔ اسی صورتحال کے اندر شیخ رشید کا اہم ترین بیان، انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ پاکستان میں نئے انتخابات عمران خان کے صوبائی اسمبلیوں سے نکل جانے کے بعد ہر صورت اپریل کے مہینے میں منعقد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ 567 نشستیں اگر خالی ہو گئیں تو کسی صورت پھر جو ہے وہ انتخابات کو نہیں روکا جا سکتا، پھر اپریل میں ہر صورت عام انتخابات ہوں گے۔ اور رانا ثناء اللہ اور ان کی تمام تر جتنے بھی ان کے ساتھ دیگر لوگ ہیں وہ یہ سن لیں کہ عمران خان نے اگر یہ کارڈ بر وقت کھیل دیا تو پھر موجودہ امپورٹڈ حکومت کے پاس الیکشن کی طرف جانے کے علاوہ کسی قسم کا کوئی بھی راستہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی دوران یہ خبریں بھی آئیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کو بچانے کے لیے اپوزیشن متحرک ہو گئی ہے اور اپوزیشن ارکان نے اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے جو ہے وہ کوششیں شروع کر دی ہیں، بلکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اجلاس ان کے کہنے کے اوپر طلب کر لیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے وہ نہیں تحلیل کی جا سکتی۔ لیکن آئین اور قانون جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا ہی واضح ہے، آئین اور قانون کچھ اور کہتا ہے۔ اور اسپیکر جو ہیں جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے مشتاق غنی، ان کا بھی اہم ترین بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ وہ عمران خان کے حکم کے منتظر ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی عمران خان حکم دیں گے وہ اسمبلیوں سے نکلنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے اندر وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ رانا ثناء اللہ پر انہوں نے تنقید کی کہ ان کے جو بیانات ہیں وہ کسی بوسیدہ ٹی وی چینل کے کسی بوسیدہ اسکرپٹ جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر خیبر پختونخوا اسمبلی میں سے پاکستان تحریک انصاف کو نکال دیں تو پیچھے صرف اور صرف خالی کرسیاں ہی بچیں گی۔ حکومتی ترجمان بیرسٹر سیف نے بھی کہا کہ ہم ہر طرح سے تیار ہیں استعفوں سے متعلق، حکومت سے نکلنے سے متعلق، اسمبلی تحلیل کرنے سے متعلق، اور عمران خان کے حکم پر منوان جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے اس وقت اپوزیشن کی جو کوششیں ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے اپنا جو اہم ترین اجلاس ہے وہ بھی طلب کر لیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے سینئر لیگی قیادت کا خصوصی اجلاس جو بلا رکھا تھا وہ اجلاس ملتوی ہو گیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس اجلاس سے پہلے نواز شریف سے اور مریم نواز سے جو ہے وہ مشورہ کیا جائے کہ آخرکار کرنا کیا ہے۔ اور دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کچھ مصروفیات تھیں، لیکن عمران خان کی نئی سیاسی چال، ان کے نئے اعلان کے بعد جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس صورتحال کے اندر اس وقت پی ڈی ایم کی جو ایک درجن بھر کے قریب جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پریشان ہو گئی ہیں۔ انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا جناب ان کی جانب سے حکمت عملی لائی جائے گی۔ دوسری جانب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور نواز لیگ کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے وہ پہلے ہی کوششیں کر رہے تھے، وہ اسمبلی کو تحلیل ہونے سے روکنا چاہتے ہیں۔ اتحادیوں کے درمیان، نون لیگ کے درمیان جو ہے مشاورت ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے 186 ووٹ جو ہے وہ انہیں چاہیے۔ وہ 186 ووٹ کیوں کر اکٹھے کر پائیں گے؟ کیونکہ 190 کے قریب جو ارکان ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں حکومتی اتحاد کے پاس ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے 180 اور کاف لیگ کے 170 ارکان ہیں۔ اور دوسری جانب جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ کم و بیش 170 اور 175 ارکان کے درمیان کھڑی ہیں۔ ہر صورت انہیں 10 سے 15 ارکان جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے، لیکن قرینہ قیاس سے ہے کہ وہ یہ ارکان جو ہے وہ اکٹھے نہیں کر سکیں گی۔ دوسری جانب وہ حکومت بنانے کے لیے بھی سرگرم عمل ہو گئے ہیں، دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ انہیں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کی حمایت حاصل ہے، لیکن اطلاعات جو ہیں اس کے مطابق ان کے پاس 167 نشستیں ہیں، نواز لیگ کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس 7 ہیں، اور یہ تعداد بنتی ہے جناب کو 174 کے قریب۔ اور اسی طرح آزاد ارکان اور دیگر ارکان کو بھی اگر وہ ملائیں تو وہ 186 کے ارکان تک پہنچنا جو ہے وہ ان کے لیے دیوانے کا خواب ثابت ہوگا۔ ایسی صورتحال کے اندر پرویز الہی کا اہم ترین بیان بھی سامنے آیا۔ اس سے پہلے مونس الہی بھی یہ بات کر چکے۔ پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان اسمبلیاں توڑنے کا کہیں گے تو 1 منٹ کی بھی دیر نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو نئی زندگی عطا کی۔ پنڈی جلسے میں عمران خان کی سیاسی حکمت عملی کے بعد فیصلہ کن راؤنڈ میں عمران خان داخل ہو گئے ہیں، پاکستان کی سیاست داخل ہو گئی ہے، اور عوام کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر عمران خان کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا جناب کہ ہم وزادار لوگ ہیں، پنجاب حکومت عمران خان کی امانت ہے، جس کے ساتھ چلتے ہیں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اور اگر ہم نے اپنی یہ اسمبلی، پنجاب اسمبلی اگر ختم کر دی، استعفے دے دیے، تو شہباز شریف کی 27 کلومیٹر کی جو حکومت ہے
وہ 27 گھنٹے بھی نہیں چل سکے گی۔ اور اگر جب بھی عمران خان ہمیں کہیں گے ہم اسمبلیاں توڑنے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہیں لگائیں گے، ایسا کہنا تھا پرویز الہی کا۔ اور ان کے اس بیان کے بعد پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے اس وقت مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بڑی پریشان ہے۔ قانونی پہلوؤں کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ الیکشن سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ فواد چودھری کا بیان کہ الیکشن سے فرار ہونے والوں کو ہر صورت ہم الیکشن میں گھسیٹیں گے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ اگر ان کے پاس 186 لوگ ہوتے تو آج یہ حکومت میں ہوتے پنجاب میں، اور جس قسم کے یہ دعوے کر رہے ہیں بہت جلد ان کے دعوے مکمل طور پر جو ہے وہ ناکامی سے دوچار ہوں گے۔ اور پھر تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار کا بیان کہ اب عمران خان سے بھیک مانگی جا رہی ہے کہ اسمبلیاں نہ توڑو، کسی طریقے سے 6 ماہ ان اسمبلیوں کو مزید چلنے دو۔ پھر سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی اہم ترین بیان سامنے آیا۔ انہوں نے وارننگ دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، پاکستان کے سیاسی عسکری حلقوں کو، کہ ایک سیاسی بحران جو ہے وہ جنم لینے والا ہے، اور اگر اتنی بڑی تعداد میں 550 سے زائد اگر اتنی بڑی تعداد میں استعفے سامنے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک بڑا سیاسی بحران پیدا ہو جائے گا، اور اگر ملک کو نئے انتخابات کی طرف نہ لے جایا گیا تو ملک کے اندر حالات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر کہ آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سب سے زیادہ نشستیں لے کر پیپلز پارٹی، نواز لیگ اور دیگر تمام تر سیاسی جماعتوں سے آگے ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔